फ्रेंड्स वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और हम सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है उसके लेक्चर्स ले रहे हैं। पहला लेक्चर था हमारा नॉलेज ऑफ़ लैंग्वेज, और उसके बाद हम आज देखेंगे लैंग्वेज एंड सोसाइटी कि इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो क्या है। और जब भी एक सोशल लिंग्विस्ट जो है वो स्टडी करता है लैंग्वेज को या सोसाइटी को, तो वो इन दोनों को कैसे आपस में रिलेट करता है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टडी में आते हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज और सोसाइटी जो है ये आपस में बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन रखते हैं। तो जब भी स्टडी की जाता है लैंग्वेज पर्सपेक्टिव को, तो उसमें देखा ये जाता है कि उस लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, वो लैंग्वेज किस इलाके की है, सोशल जो स्टेटस है लैंग्वेज का वो क्या है, लैंग्वेज जो है उसका रिलेशन उन सब चीज़ों के साथ जो किसी भी एक माशरे में रहते हुए लोग जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो फ़िज़िकल एंटिटीज़ हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास कंसेप्ट्स हैं या आइडियाज़ हैं, और फिर ये कि जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग हैं वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो लिसनर्स हैं वो किस तरीके के साथ या किन चीज़ों को सामने रखते हुए उनको सुनते हैं और फिर समझते हैं कि जो चीज़ बयान की जा रही है और एक सर्टन सोशल सेटअप में उसको कैसे अख़ज़ किया जाता है या उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। लैंग्वेज बहुत सारे आइटम्स जो हैं उनसे मिलके बनती है। हडसन ने इन आइटम्स को लिंग्विस्टिक आइटम्स जो है उनका नाम दिया है, जैसे आवाज़ है, अल्फाज हैं, ग्रामर का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो एक कंप्लीट लैंग्वेज जो है वो बनाती हैं, जो कि एक ऐसी मुनासिब सूरत में आ जाती है जो कि समझी जाती है। तो जिस तरह आप ये देखें कि आपने पढ़ा होगा कि फ़नीम्स होते हैं, फिर फ़नीम्स जो हैं उनसे हमारे पास आगे सिलेबल बनते हैं, सिलेबल से फिर आगे हम जो है वो वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स से फिर आगे वर्ड की स्टडी में मॉर्फीम्स आ जाते हैं, मॉर्फीम्स में फिर हमारे पास आगे फर्दर जो है वो वर्ड्स आ जाते हैं, फिर कंपाउंड वर्ड्स आ जाते हैं, फिर फ्रेजेस बनते हैं, फिर स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बनते हैं। ये सारा जो स्ट्रक्चर बनता है स्मॉलर से लार्जर तक, ये आइटम्स ही हैं, लिंग्विस्टिक आइटम्स हैं जिनकी वजह से ये बनता है। जो भी सोशल सेटअप को स्टडी करने वाले लोग हैं, जैसे सोशियोलॉजिस्ट हैं या सोशल थियरिस्ट हैं, उन्होंने ये कोशिश की है समझने की कि जो सोसाइटीज़ हैं वो कैसे स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे अभी हमने लैंग्वेज जो है उसको देखा है कि लैंग्वेज जो है लिंग्विस्टिक आइटम्स जो हैं उनसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो सोशल थियरिस्ट का और सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी ये कोशिश है, वो ये कोशिश करते हैं कि वो ये देखें कि सोसाइटीज़ कैसे स्ट्रक्चर्ड की गई हैं, किसी भी एक माशरा जिसको उन्होंने स्टडी करना होता है, और पीपल किस तरह से लोग जो हैं उस कंस्ट्रक्शन को समझते हुए कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। ये करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो सोशल लिंग्विस्ट ने या सोशल थियरिस्ट ने प्रेजेंट किए इस स्टडी के दौरान कि किन आस्पेक्ट्स पर या किन आइटम्स पर सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो वो कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो आइडेंटिटी, पावर, क्लास, स्टेटस, सॉलिडारिटी, अकोमोडेशन, फेस, जेंडर, पोलाइटनेस वगैरह हैं। यानी ये अपरेंटली वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी एक माशरे में और उसके अफराद जो हैं उनकी लैंग्वेज जो है उसमें नज़र आ जाते हैं। वो अपनी जब लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन सारी चीज़ों का इजहार जो है वहाँ पे करते हैं, या ये वो फैक्टर हैं जिनको वो सामने रखते हैं और फिर अपनी लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक जो मेजर कंसर्न है सोशो लिंग्विस्टिक के हवाले से वो ये देखना है कि जो लिंग्विस्टिक आइटम्स हैं वो किस तरीके से रिलेशनशिप में आते हैं। एक तरफ इस चीज़ को सामने रखते हुए कि जो कंसेप्ट है इसका पावर वगैरह का, सॉलिडारिटी वगैरह, या जो भी हमने कंसेप्ट्स देखे हैं इनको सामने रखते हुए लिंग्विस्टिक आइटम्स जो हैं इनके साथ कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उनको एक्सप्रेस जो है वो कैसे किया जाता है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि इस लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशनशिप जो है उसको समझने में मदद करते हैं।
ان میں سے جو پہلا فیکٹر ہے، یہ جو سوشل سٹرکچر ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ آئٹمز ہیں جن کی وجہ سے سوشل سٹرکچر بنتا ہے، تو یہ سوشل سٹرکچر جو ہے یہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ کس طرح سے استعمال کی جائے گی۔ اور اس میں ایج گریڈنگ کا جو ایک فیکٹر ہے وہ اہم ہے کہ ایج گریڈنگ کے حوالے سے لوگ جو ہے یعنی عمر جو ہے اس کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے لینگویج جو ہے وہ کس طرح کی استعمال کی جاتی ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں سے مختلف انداز سے بولتے ہیں، اسی طرح جو بچے ہیں وہ جو میچور اڈلٹ ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی نسبت وہ الگ بولتے ہیں، ان دونوں کا انداز الگ ہوتا ہے، ان دونوں کی جو چوائس ہے ووکیبلری کی وہ الگ ہوتی ہے، ان دونوں کا جو انداز ہے وہ الگ ہوتا ہے، اسی طرح جو بزرگ لوگ ہیں ان کا بھی الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کس طریقے سے اپنے الفاظ کا چناؤ کریں گے، یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کمیونٹی ہے یا جو افراد ہیں کسی ایک پرٹیکولر سوشل سیٹ اپ کے، وہ کس علاقے میں رہتے ہیں، ان کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی جو ایتھنک ویلیوز ہیں یعنی جو ان کی کلچرل جو سیٹ اپ ہیں وہ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں وہ سامنے رکھتے ہیں اور پھر لینگویج جو ہے اس کے استعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسری جو اس کی وجہ ہے ان کے ریلیشن شپ کے لیے، وہ پہلے والے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لنگوسٹک سٹرکچر ہے یہ ڈٹرمنس سوشل سٹرکچر ہے، کہ یعنی جو لینگویج ہے وہی سوشل سٹرکچر کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ تو ابھی ہم نے پہلے میں یہ پڑھا تھا کہ سوشل سٹرکچر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ لینگویج کس طرح استعمال کی جائے گی، لیکن دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو لنگوسٹک سٹرکچر ہے وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ سوشل سٹرکچر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو خیال ہے، یہ آئیڈیا جو ہے وہ سائپر وولف کا جو ہائپوتھسز ہے یہ اس سے لیا گیا ہے، اور اس میں برسٹین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بہت سارے اور آرگیومنٹ بھی اس کے اندر ہے، لیکن برسٹین یہ کہتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ سیکسسٹ ہوتی ہے، نہ کہ سپیکر سیکسسٹ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو فیمیل ہیں وہ کس طرح کی لینگویج استعمال کریں گی، جو میل ہیں وہ کس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے، یہ لینگویج خود ڈٹرمن کرتی ہے۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے، ابھی اگر ہم سوشل سٹرکچر جو بھی ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا اس کو دیکھیں کہ اگر سوشل سٹرکچر ڈٹرمن کرے گا کہ لینگویج کس طرح کی ہونی چاہیے، تو یہ پوائنٹ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ مرد کس طرح کی لینگویج استعمال کرے گا، عورت کس طرح کی لینگویج استعمال کرے گی، تو یہ اس کے برعکس یہ پوائنٹ ہے کہ جس میں یہ ووفین جو ہائپوتھسس ہے اس سے لیا گیا یہ پوائنٹ ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لینگویج یہ ڈٹرمن کرے گی کہ کس عمر کے لوگ جو ہیں وہ کیا لینگویج استعمال کریں گے، یا جو میل ہیں یا جو فیمیل ہیں وہ کیا لینگویج استعمال کریں گے۔ اس میں جو اگزامپل ہے وہ ہوپی ٹرائب کی دی جاتی ہے۔ وولف یہ کہتا ہے کہ جو لینگویج جو ہے اس کا جو انفلوئنس ہے وہ پرسیپشن پر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سوچیں گے، اٹ ڈیپینڈس اپان دا لینگویج جو ہے وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ کرتی ہے۔ اچھا، جیسے گرامر ہے ہوپی ٹرائب کی، وہ اس میں جو زندہ اور جو ہے غیر جاندار ہے اس کے درمیان ایک ڈسٹنکشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اینٹیٹیز ایسی ہیں جن کو انہوں نے اینیمیٹ کہا ہوا ہے، لیکن وہ اینیمیٹ نہیں سمجھی جاتی باقی لینگویجز میں۔ جیسے اینیمیٹ وہ کہتے ہیں کلاؤڈس، بادل جو ہیں وہ اینیمیٹ ہیں، سٹونز جو ہیں یعنی پتھر ہیں یا جو کنکر ہیں وہ اینیمیٹ ہوتے ہیں، حالانکہ باقی لینگویجز جو ہے دنیا کی اگر ان میں دیکھا جائے تو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ جتنی بھی میجر لینگویجز ہیں، پروگریسڈ لینگویجز ہیں، ان میں یہ نہیں پایا جاتا۔ تو اس پوائنٹ کو یہ ہوپی ٹرائب جو ہے اس کی اسٹڈی کے بعد وولف یہ کہتا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ اس کا سٹرکچر یہ ڈٹرمن کرے گا کہ سوشل سٹرکچر کس طرح کا ہونا چاہیے، کہ جیسے اس میں وہ اگزامپل دے رہا ہے کہ جو چیزیں باقی لینگویجز میں اینیمیٹ نہیں سمجھی جاتی، ہوپی ٹرائب جو ہے ان کی لینگویج میں وہ اینیمیٹ سمجھی جاتی ہیں، اور اسی کے حساب سے پھر وہ اپنے سوشل سٹرکچر میں ان چیزوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ وولف یہ کلیم کرتا ہے کہ جو ہوپی لوگ ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پتھر بھی جاندار ہیں، جو بادل ہیں وہ بھی جاندار ہیں، اور یہ ان کی لینگویج جو ہے ان کے اندر ہے، اور یہ ان کی لینگویج ان کو اس بلیو کی طرف لیڈ کرتی ہے، یقین دلواتی ہے ان لوگوں کو کہ ہاں واقعی ایسا ہے، اور پھر وہ اس کو ٹریٹ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ انگلش جو ہے
اس کی گرامر میں دیکھا جائے یا باقی جو میجر لینگویجز ہیں ان کی گرامر میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ نہیں ملے گی. تو یہ ایک ڈفرنس جو ایگزسٹ کرتا ہے یہ صرف اور صرف لنگوسٹک سٹرکچر جو ہے اس کی بنیاد پہ کرتا ہے. انگلش اسپیکر جو ہے وہ اس دنیا کو اس پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتے، یا اردو والے نہیں دیکھتے، پنجابی والے نہیں دیکھتے، ہندی بولنے والے نہیں دیکھتے، لیکن جو ہوپی ٹرائب ہیں یا ہوپی لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اس طرح سے. تو کون دکھاتا ہے، کون اس بات پہ یقین دلواتا ہے؟ یہ ان کی لینگویج ہے جو انہیں اس بات پہ یقین دلواتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے جو ایکسٹرنل ورلڈ کی چیزیں ہیں ان کو. تیسرا جو پاسبل ریلیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان جو انفلوئنس ہے یہ بائی ڈائریکشنل ہے، یعنی سوسائٹی بھی لینگویج جو ہے اس کے اوپر ایک انفلوئنس جو ہے وہ ڈالتی ہے، اور جو لینگویج ہے وہ سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ ڈالتی ہے. چوتھا جو ریلیشن ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اس کے بارے میں چوتھا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. لینگویج بھی آزاد ہے، معاشرہ بھی آزاد ہے، ہر ایک کا اپنا ایک سیٹ اپ یا سٹرکچر ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹلی دونوں کام کرتے ہیں، کوئی کسی سے کسی قسم کا بھی کوئی انفلوئنس جو ہے وہ نہیں لیتا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کلاس ہے، کلاس ڈسٹریبیوشن ہے، یعنی معاشرتی جو طبقاتی نظام ہے، لینگویج کے یوز میں یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے کہ کون سے لوگ کیا لینگویج استعمال کریں گے. جیسے پیپل ہو بلونگ ٹو لوور کلاس ہے وہ ہمیشہ رسپیکٹ شو کرتے ہیں اپنی لینگویج کے اندر، ان کے لہجے میں ہوتی ہے، جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. جو ہائر لوگ ہیں وہ یہ نہیں کرتے. جیسے ایک سادہ سی ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ یہ جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر زیادہ تر جو مینول ورکنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، مینول ورکنگ کلاس کے لوگوں کا جو انداز ہے وہ بڑا مؤدبانہ ہوتا ہے. وہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ مؤدبانہ ہوتی ہے، جی ہاں جی اس طرح کے، یعنی انہوں نے جو بھی ورڈ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ایک رسپیکٹ نظر آتی ہے زیادہ. تو جو ہائر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک باس ہے وہ اپنی امپلائی کو بلاتا ہے تو اس کی ٹون ہارش بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے زیادہ تر. خاص کر جب آپ مینولی اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ جو ورک شاپ میں کام کرنے والے ہیں ان کے جو باس ہیں یا جو استاد ہوتے ہیں وہ ان کو کس طرح سے بلاتے ہیں، ایک اتھارٹیٹیو ٹون جو ہے وہ ہوتی ہے، یا جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں. دوسرا جو فیکٹر ہو سکتا ہے، جو اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ لینگویج اس کے اندر ویریشن کے اندر یا سوسائٹی کے سیٹ اپ میں کہ کس طریقے سے یہ لینگویج ریلیٹ کرتی ہے سوشل سیٹ اپ کے ساتھ، تو اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیٹڈ پیپل ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، ایک تاثر ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی ایک تہذیب کے ساتھ جو ہے وہ ایک عمدہ قسم کی لینگویج جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو سوشل سیٹنگ جو ہے وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کس پرٹیکولر ایک سیٹ اپ کے اندر ہو اس وقت، کہ آپ بڑوں میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ ایک فارمل سچویشن میں ہو، آپ ایک انفارمل سچویشن میں ہو. تو جو سیٹنگ ہے وہ بھی اس بات پہ انفلوئنس کرتی ہے کہ آپ نے کس قسم کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس لیکچر کی.